19 अप्रैल 89 को एनिमी ने इसी तरह एक बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उनके कुछ हेलीकॉप्टर लामा एलीज ने वहाँ हमारी एयर वायलेशन की। दुश्मन बार बार अपने लोगों को कह रहा था कि मुझे ज़ुबैदा और नसरीन के फ़ोटो भेजें जो लड़के वालों को दिखाने हैं। चमक सेक्टर है, वहाँ 2 पोस्टें हैं। अच्छा। उन पे ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि दुश्मन जहाँ पहुँच चुका था और वो सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे कि माजी में जज्बे क्या थे जंगों के हवाले से और अब जज्बे क्या हैं, और इसके साथ साथ जो पूरी कौम है वो किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेजर नवीदुर्रहमान खान कुरैशी साहब, सितारा जुरत, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और हीरो ऑफ सियाचिन भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हीरो ऑफ सियाचिन आपको क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 अप्रैल 89 को एनिमी ने इसी तरह एक बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की थी कि ये पाकिस्तानी सोए होंगे और मैं जाकर उनको दबोच लूँगा। उसको ये समझ नहीं आई कि हमारी कौम में अभी मोहम्मद बिन कासम और तारिक बिन ज़ियाद इस तरह के और बाकी बच्चे जो हैं वो ग्रूमिंग पाकर आगे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बात इस तरह थी कि ये तकरीबन 13 अप्रैल 89 को उनके कुछ हेलीकॉप्टर लामा एलीज ने वहाँ हमारी एयर वायलेशन की। वहाँ उनके ऑब्ज़र्वर एली के अंदर भी बैठ के तोपखाने का जो तोपची होता था वहाँ से हमारे मुख्तलिफ़ ठिकानों पे शूट लेनी शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ने, सिग्नल डेट ने एक मैसेज दुश्मन का पकड़ा जिसमें दुश्मन बार बार अपने लोगों को कह रहा था कि मुझे ज़ुबैदा और नसरीन के फ़ोटो भेजें जो लड़के वालों को दिखाने हैं। फिर हमारे ये कोई कोड वर्ड था सर? जी, कोड वर्ड था। अच्छा। फिर हमारे इंटेलिजेंस डेट ने, उसके सरखेज़ दिमाग लोगों ने जब उसका नतीजा अख़ज़ किया तो पता चला कि चमक सेक्टर में एक बेलाफोर्ट सेक्टर में एक चमक सेक्टर है, वहाँ 2 पोस्टें हैं। अच्छा। उन पे ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके फ़ोटो इनके हेडक्वार्टर वाले उनको ज़ुबैदा और नसरीन बोल रहे थे। ये कोड लड़के वाला उनको कह रहे थे। अच्छा, ज़ुबैदा नसरीन पोस्टों के कह रहे थे, लड़के वाला हेडक्वार्टर है। अच्छा। फिर हमें जब पता चला तो फिर हमने अपनी कार्रवाई शुरू की और दुश्मन की तरफ से, चूँकि वो एरिया जो था वो स्लोप्स में था और आपको पता है ये वो लैंड जो है वो प्लेन्स ऑफ पंजाब की तरह नहीं है। वहाँ क्रेविसेस हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, लैंड स्लाइड्स होती है, ब्लिज़र्ड चलता है, बर्फ़ानी तूफ़ान है, 80 नॉटिकल माइल उसकी स्पीड होती है। उसके बाद दिन और रात का नहीं पता चलता, धुंध होती है, फायर हो रहा होता है। तो उस पे ये था कि दुश्मन की तरफ से ये स्लोप्स थी जबकि हमारी तरफ से वर्टिकल अप्रोचेस थी। राइट। हमने कोशिश की एक जगह तक पहुंचने की, हम कुछ एरिया में पहुंच गए लेकिन आगे जाना बड़ा मुश्किल था। फिर वहाँ हमने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया और उसी ऑन ग्राउंड उस जगह पे कि हमने कहा कि ये टाइम थोड़ा है, अब इसकी एक सूरत है कि हमने एक सुसाइडल मिशन तैयार करना है जो लामा हेलीकॉप्टर के साथ नीचे रोप पे लटक के वहाँ पहुँच जाए। तो उस पे फिर मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया। देन आई वाज लेफ्टिनेंट और मेरा वेट भी बहुत कम था, तो मैं उस एरिया से पोस्टेड देयर इन सियाचिन। सियाचिन जी, राइट। हाँ। तो वो फिर मुझे उन्होंने उस पर सिलेक्ट किया और ये था कि आपको अभी वहाँ एक और बात बताऊँ, मैं 3 ख़तरनाक हवाओं की जद में और चौथा जहाज़ की एग्जॉस्ट में मैं रहा। जब जहाज़ ने टेक ऑफ किया वो तमाम हवा जो थी वो नीचे में था, मेरे ऊपर आ रही थी। आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस पर मेरा सांस बंद हो गया और बड़ी मैं तकलीफ़ में था। ऊपर से इंजन की जितनी एग्जॉस्ट थी वो भी मेरे ऊपर आ रही थी। फिर हम 80 नॉटिकल माइल जहाज़ की स्पीड थी और वो जो आगे पेनिट्रेट कर रहा था और आगे से जो तूफ़ान था 70 नॉटिकल माइल में था, बर्फ़ का तूफ़ान। ये 3 खतरनाक हवाएं। ये ऑपरेशन का नाम क्या था सर? इसका नाम था स्लिंग ऑपरेशन। स्लिंग ऑपरेशन, राइट। और ये 1989 में किया गया था। इसको सुसाइड स्लिंग ऑपरेशन भी कहते हैं और ये चमक। तो इसका फिर क्या रिजल्ट हुआ? इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन क्या था? वो ये था कि दुश्मन जहाँ पहुँच चुका था और वो सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये फ्रेंच कंपनी जो लामा हेली तैयार किया था ये 18,000 तक फ्लाई कर सकता था।
ہمارے پائلٹس کا کمال تھا، ہمیں اس کو 25,000 فٹ پہ لے گئے ماشاءاللہ. اچھا. اور میں بغیر پیراشوٹ کے تھا، مجھے وہاں سے انہوں نے ڈراپ کیا اور میں سکسیسفلی وہاں آگے لینڈ کیا، جس کو ابھی نویٹ ٹاپ کہتے ہیں. وہ 22,158 فٹ نوید ٹاپ یہ آپ کے نام پہ رکھا گیا. تو وہ 22,158 فٹ اس کی ہائٹ ہے. اور میرے پاس صرف ایک رائفل تھی، ایک رائفل کی میگزین جو یہ اپنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کلاشنکوف سول میں ہماری ایس ایم جی ہوتی ہے، جس میں 30 راؤنڈز ہوتے ہیں. ہم نے 28 راؤنڈز ڈالے کیونکہ مائنس ٹیمپریچر تھا، میگزین جیم ہونے کا خطرہ تھا. تو میں نے جب وہاں لینڈ کیا تو میں نے پہلے وہاں اذان دی. اور آپ نے انڈیا کی سائڈ پہ لینڈ کیا؟ نو مین لینڈ تھی، کیونکہ یہ انگریزوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ اپنے طور پہ بعد میں کریں. لیکن انگریز ہندو کے اندر آپ کو پتہ ہے نا، یہ سود خور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ایسی لالچ کی وبائیں ہوتی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ مل جائے. یہ جو آپریشن تھا میجر صاحب، یہ اس کا کتنا دن تک یا کتنے آورز تک آپ کا یہ جاری رہا، اور اس میں ریزلٹ پھر کیا ہوا؟ جو ہماری جو 2 پوسٹیں تھیں وہ ہم نے کیسے سیکیور کی اور ان کی پوسٹوں کا کیا حال ہوا؟ یہ دنیا کا واحد آپریشن تھا جو پہلے اس طرح دنیا کی کسی فوج نے اس طرح نہیں کیا تھا. یہ پاکستان آرمی نے اس کو لانچ کیا اور آپ دیکھیں 23 مارچ کی ہر پریڈ میں وہ ایک ایلی کی وہ دکھایا جاتا ہے جہاں فلائی پاسٹ ہوتا ہے، وہ لوگ سلنگ ہو کہتے ہیں. یہ وہی ایکشن ہے جس کو یہاں دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح کی تھی کہ ہم بادلوں سے اوپر چلے گئے تھے اور وہاں سے جب نیچے ادھر لینڈ کیا تو دشمن حیران، پوری دنیا حیران یہ کیا ہوا. پھر وہاں سے جب میں نے 4 راؤنڈ لیفٹ رائٹ اینڈ فرنٹ بیک پہ کیا سو دیٹ اینی میں شوڈ ریئلائز کہ پاکستان آرمی یہاں لینڈ ہو چکی ہے. وہ جہاں تھے رک چکے تھے. یہ ہماری کامیابی تھی. اور میں 3 دن نیچے اور 3 دن اوپر بغیر لاجسٹک اور کمیونیکیشن کے، خوراک کے، ہم وہاں لگے رہے. ہماری ٹیم جو تھی، ہمارے جو لوگ تھے بڑے دلیر، غیرت مند اور بہادر. ہماری ماں نے وہ بچے پیدا کیے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ میں سب سے پہلے میں ڈراپ ہوا تھا. میرے 36 منٹ کے بعد ایک SSG کا نیک یعقوب ڈراپ ہوا تھا. اور پھر ہم 3 دن دونوں جو تھے اکیلے وہاں اوپر رہے کیونکہ ویدر خراب ہو گیا تھا. وداؤٹ اینی فوڈ. اور اوپن ٹینٹ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اور پھر ہمارے پاس اوپر سے کارپیٹ بمبنگ بھی ہو رہی تھی، سلائڈ بھی ہو رہی تھی. اور طوفان اس طرح تھا کہ وہ ہمیں کس سیٹ کے لے جا رہا تھا. وہاں کوئی جاڑی نہیں تھی، کوئی پتھر نہیں تھا، لیکن ہم ایک روپ ایک پہاڑی کے اوپر اس کو باندھ کے ایک سلوپ سی بنی تھی. اس کے بعد سر، اس کے بعد جب آپ لوگوں نے یہ اتنا جرأت مندانہ آپریشن کیا، اس کے بعد کیا چیزیں بیٹر ہو گئیں؟ اینمی آگے نہیں آیا؟ اور جو نو مینز لینڈ تھی اس سے آگے ان کی جرأت نہیں ہوئی آنے کی؟ اصل میں دشمن نے یہ کیا تھا کہ میں اس اوپر نیروسٹ پورشن ہے اور ایک ہائٹ پہ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، یہاں سے ان کا سپلائی روٹ بند ہو جائے گا. وہاں ہمارا ایئر اور گراؤنڈ دونوں بند ہو جاتے. اور دشمن نے جو پلاننگ کی تھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ جو سوچ نہیں سکتا تھا وہ ہو گیا. وہی چیز ہوئی جہاں ادھر انہوں نے فلیگ سفید جھنڈے لہرائے، پھر ادھر بھی انہوں نے فلیگ میٹنگ کے لیے شور ڈالنا شروع کر دیا. جب ان کا بریگیڈیئر آر کے نیناوتی آیا تو مجھے جنرل صاحب نے بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا بٹ پلیز نو فائرنگ، بٹ پلیز اسٹاپ فائرنگ، بٹ پلیز. سو یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. پہلے یہ اسٹارٹ انیشیٹ خود پہلے بڑھ کے مارتے ہیں اور جب ہوتا ہے تو بات اس کے بعد ان کا پرابلم. صحیح. ابھی جب آپ نے وائٹ فلیگ کی بات کی ہے، چلیے اب آج پہ ہم آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہ جو ابھی ایک وار ہوئی مارکہ حق، جو آپریشن بنیان المرصوص، اس کے اوپر آپ پہلے تو اپنے کامنٹس آپ کے میں جاننا چاہوں گی، پھر اس پہ مزید کویسچن کرتی ہوں. دیکھیں جی، ہم مسلمان جو ہیں، ہم ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ پہ ہمارا یقین ہے. اور بیسکلی ہر مسلمان جو ہے اس پہ جس طرح علم حاصل کرنا لازم ہے مرد عورت پر، اس پہ جہاد بھی لازم ہے. وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ شہادت کو گلے لگاتے ہیں. قرآن میں شہید کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو ہم رزق بھی دیتے ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے اور آپ کے درمیان رہتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم آب زمزم پیتے ہیں، ہم وضو پہن کر کے وردی پہنتے ہیں، وہ گائے ماتا کا آپ ہیں گند اور گوبر کھاتے پیتے ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے؟ یہ سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وضو کر کے وردی پہنتے ہیں. یہ بہت بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو وردی ہوتی ہے یہ ہمارا رزق بھی ہے، ہمارا کفن بھی ہے. ہمارے کتنے ساتھی اس یونیفارم میں آپ نے دیکھا ہے تابوت میں، اسی یونیفارم میں وہ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج میرے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. آزادی کو دوام دینا، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے. آج دیکھ لیں کتنی ماؤں کے سپوت ہیں جو اکلوتے تھے، وہ کوارے. ابھی چند دن نہیں ہوئے، میرا تقریباً 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں. ایک میجر ادھر تھے آزاد کشمیر کے، وہ 22 دن ان کی میرج کی تھے.
اس کی بیگم کے ہاتھ سے مہندی کی رنگ نہیں اترا تھا اس کی لاش کے میں. اب دیکھ لیں وہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان ماؤں کو, ان بہنوں, ان بیٹیوں کو, ان بچوں کو, ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. یہ مختصر پے ہوتی ہے. آپ کو میں محترمہ بتاؤں, جس پہ سویلین 2 بجے تک کام کرتے ہیں, ہم 24 گھنٹے اس پہ کام کرتے تھے. اور جب ہماری پوسٹنگ ہوتی تھی تو ہمارا جب سامان پیک ہو کے دوسری جگہ جاتا تھا, آپ خود ایک خاتون ہیں, وہ سارے برتن ٹوٹ جاتے تھے. کبھی میری بیگم کی ماں اس کو لے کے دیتی تھی, کبھی میری ماں. ویسے بھی بڑا ٹف ہوتا ہے, آپ کو ایک جگہ رہتے ہیں پھر آپ کو دوسری جگہ جانا رہنا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں اب آپریشن بنیان المرصوص پہ سر میں واپس آپ کو لانا چاہوں گی. آپ نے دیکھا کہ جو جس طریقے سے بڑھ کے انہوں نے ماری مودی نے, اور جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ, اور پھر اس کے بعد ایک جھوٹ کا طوفان ہم نے دیکھا, سیلاب دیکھا جھوٹی خبروں کا. کراچی بھی فتح ہو گیا تھا, لاہور بھی فتح ہو گیا تھا. لوگ تھے ان لوگوں نے وہاں یہ نعرے مارے جی کراچی فتح ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو فتح کرنا کوئی خلاجی کا کار نہیں ہوتا. اور پاکستانی جو ہیں, پاکستان کی فوج جو ہے دنیا کی دلیر فوج ہے. آپ دیکھ لیں ٹرمپ نے کیا کہا ہے, پاکستانی جو ہیں ذہین بھی ہیں اور پاگل بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہوتی ہے کہ اس پاکستان میں بھی ہم لوگ لڑے ہیں, لیکن وہاں حالات کچھ ایسے تھے, اپنے لوگ ہمارے مخالف ہو چکے تھے. جبکہ ان کا اس دور کا جو آرمی چیف تھا فیلڈ مارشل مانک شاہ, اس نے ہمارے لوگوں کی سائٹیشن بھیجی ہے. اس کی سائٹیشن میں لوگوں کو ستارے جرت اور اس طرح چیزیں ملی ہیں. آپ دیکھ لیں, اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے یاد آتا ہے یہ کارگل کی جنگ میں ان کا ایک سپاہی وہاں مسنگ ہو گیا. اس کو انہوں نے وہاں کا بہت بڑا میڈل دے دیا, مہاویر چکر. اور جب جنگ ختم ہوئی وہی سپاہی مڑ کے ابھی نندن کے ٹائم پہ بھی یہی انہوں نے کیا. اچھا, وہ گھر موڑ کے آ گیا, پھر اس کا کورٹ مارشل ہوا. یہی جب ادھر دیکھیں ابھی نندن کس طرح یہاں سے ذلیل ہو کے کیا, وہاں اس کو ونگ کمانڈر بنایا. ہاں, تو وہاں اس کو انہوں نے ہیرو بنا دیا. اب دیکھیں ہمارا جب کیپٹن شیر آیا تھا اس کی جیب میں انہوں نے چٹ ڈالی تھی کہ اس کو آپ نشان حیدر دیں, یہ بڑا دلیری سے لڑا ہے. ہم نے ابھی نندن کی جیب میں کوئی چٹنی نہیں ڈالی تھی کہ اس کو آپ کچھ کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے ہم لوگ کون ہیں. اور بات یہ ہے کہ وقت ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مورال ہے انڈین آرمی کا وہ کتنا ڈاؤن ہوا ہوگا اس ڈیفیٹ کے بعد؟ یونٹیں, زیادہ تر یونٹیں ان کی ڈس بینڈ ہو چکی ہیں, ڈس اوبیڈینس وہاں جاری ہے. اور جس طرح بابا قوم نے 2 قومی نظریے کا یہ ایک نظریہ دیا تھا کہ ہم جس طرح گنگا اور جمنا کا پانی آپس میں نہیں ملتا, اس طرح مسلمان اور ہندو نہیں مل سکتے. انہوں نے باقیوں کو بھی کہا تھا, سکھوں کو کہا تھا, باقیوں کا. اب آپ دیکھیں ناگالینڈ میں وہ گورکھے اور یہ کیا نام ہے پنجاب جو ہے ان کا خالصتان میں, ادھر وہ سکھ ان کے وہ ہو گئے ہیں اور ان کے لیٹر آئے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی ان پہ اعتبار نہ کرنا, یہ نہ کرنا. اب چیزیں چل پڑی ہیں. اب میں ان کے میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی بچوں نے پاکستانی جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں, پاکستانی نعرے مار رہے ہوتے ہیں. وہ میڈیا والے پوچھتے ہیں تم ہندو ہو یا پاکستانی ہو؟ کہتا ہے میں ہندو ہوں. تو کہتا ہے پاکستان کے کیوں نعرے مارتے ہو, کیا کرتے ہو نا؟ تو کہتا ہے پاکستان نے جو کیا ہے ہمیں اس نے جیت لیا ہے. وہاں لوگ پاکستان سے, ہمارے آرمی چیف سے اور باقی آپ سے, ہم سے, سب سے پیار کرتے ہیں. اب عوام کا اور قوم کا جو ریئیکشن تھا جو اس وار کے اندر, جیسے ہم نے دیکھا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ کے اوپر بم آ رہے ہوں یا آپ کے اوپر اٹیک آ رہے ہوں. جب ہم نے دیکھا کہ 10 کو ہم نے جب رسپانس کیا, اس سے پہلے جو ایک رات پہلے جب ہمارے بیسز پہ اٹیک کیا گیا تھا پنڈی میں بھی, نور خان ایئر بیس پہ بھی لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. لوگوں کے اندر ایک جوش ہی ڈفرینٹ تھا, وہ اس دنیا میں نہیں دیکھا. کیسے دیکھا جی لوگوں نے جو ڈرون جو اٹھائے ہیں, اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اٹھا کے لا رہے تھے, میزائل اٹھا رہے تھے, ڈرون اٹھا رہے تھے. یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں نارمل لوگ کتنے ہمارے تھانے کچہری لڑائی جھگڑوں سے بھرے ہوتے ہیں, جبکہ وہ لوگ اتنے دلیر نہیں ہیں. جب ہاتھا پائی کی بات آئی تو وہ لوگ نہیں ٹھہریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں وہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. وہ ان کی آرمی کا نام ہی RSS آرمی ہے اور ہماری آرمی کا نام ہے پاک آرمی. ہماری مسلح افواج جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ پلیت لوگ ہیں. اب دیکھیں وہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک مسجد کے سامنے انہوں نے مندر بنا دیا انگریز کے دور میں. انہوں نے شکایت کی جی یہ جب ہم عبادت کرتے ہیں یہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. انگریز آیا, اس نے کہا آپ جی مندر کی ٹلیاں بجائیں. اس نے بجا دی. اس نے مسلمان کو کہا آپ اذان دیں. اس نے کہا جی ٹائم نہیں ہے. پھر اس نے جا کے اس کو ہندو کو کہا ٹلیاں میں جائیں, بجا. اس نے کہا آپ شیطان ہیں, یہ اپنے ٹائم پہ اذان دیتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں. تو وہ فیصلہ اس نے دیا کہ مسلمان ٹھیک ہیں, یہ نہیں. آپ دیکھ لیں مسلمان وہاں جو ہیں وہ بڑی دلیری سے کام کرتے ہیں. یہی وہ مسلمان ہیں ہمارے ہی ہیں. RSS کو انہوں نے ایٹم بم جو دیا, ہمارا ڈاکٹر ذاکر ہی تھا نا, مسلمان ہی تھا نا. تو ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو نہ نماز پڑھنے دیتی ہے, نہ حج کرنے دیتے ہیں, نہ ان کو قربانی کرنے دیتے ہیں. اور وہ مسلمان وہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور مسلمان اور سکھ اور گورکھے نہ ہوں تو یہ تو انڈیا کی آرمی نہیں. یہ تو فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی ابھی دوبارہ سے
فوری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا مس ایڈونچر انڈیا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا اتنا بڑا لاس ہو چکا ہے جو ابھی وہ چھپا رہے ہیں، کہ جو صرف ان کے بیسس میں جو ان کے جہاز گراؤنڈ تھے وہ ان کی وہ نہیں بتا رہے، ان کے میزائل جو اس طرح چیزیں ہو چکی ہیں ابھی تک نہیں بتا رہے لاس کتنا نہیں کر رہے، ان کو جو لاس ہو چکا ہے اس کے بعد ان کو دنیا ان کو جہاز دینا نہیں چاہتی، ان کا ہتھیار دینا نہیں چاہتی، اور ان کو پتہ ہے یہ نالائق لوگ ہیں اور روز ان کے جہاز گر جاتے ہیں، ہیلی گر جاتے ہیں، باقی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ میدان جنگ میں محترمہ ہتھیار کام نہیں کرتا، وہاں آپ کا دل اور ایمان کام کرتا ہے. بالکل آپ کا جذبہ ہوتا ہے. ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہماری تربیت کر کے گئے ہیں. جی، اور تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی فیوچر میں ایسی کوئی فوری طور پہ سوال ہی نہیں پیدا تھا. اگر انہوں نے کیا تو ہندوستان صفحہ ہستی میں، یہ اگر انہوں نے کال نہ کی ہوتی اور سرنڈر مودی نے یہ نعرہ نہ مارا ہوتا ہے اس کو جگانے کا امریکن صدر کو، تو یہ اگلے جو 100 ٹارگٹ تھے نا ہمارے، وہ ہندوستان میں پانی نکال دیتا. صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کا. آپ کے ساتھ بہت اچھی نشست ہوئی. جناب میجر نوید الرحمان خان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جس طرح کے سے انہوں نے سیاچن میں سرو کیا اور آج بھی ان کو وہی جذبہ نظر آتا ہے جب آج بھی وار ہوتی ہے اور دشمن کے جواب دینے کے لیے افواج پاکستان اور پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ کس طریقے سے ایک مٹھی اور بنیان المرصوص بن کر سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی راشدہ سیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.